बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज 28 मई है, यौम तकबीर है। पाकिस्तान एटमी ताकत बना था। हम हर बरस सेलिब्रेट करते हैं 28 मई को। हर बरस हमारे यहाँ एक बहस होती है कि ये एटमी ताकत पाकिस्तान कैसे बना। ये एटमी ताकत मुस्लिम लीग नून कहती है नवाज शरीफ ने बनाया। पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर नवाज शरीफ ने बनाया। नवाज शरीफ के मुखालिफिन हैं जो ज़रा मुख्तलिफ बात करते हैं। हर बार इन चीज़ों पर बात होती है। एक बार फिर जो ओवरऑल हमारे यहाँ इस एटमी प्रोग्राम का क्रेडिट है वो नवाज शरीफ को देने वाले सामने आए हैं। इसका क्रेडिट लेने वाले नवाज शरीफ एक बार फिर सामने आए हैं। नून लीग एक बार फिर छलांगे मार रही है। और इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ और लोग हैं जो क्रेडिट अपनी झोली में डाल रहे हैं। इन तमाम चीज़ों की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले इश्तिहार जो आप देख रहे हैं ये आज के अखबारात में इश्तिहार आया है। आज के अखबारात में आने वाले इस इश्तिहार में आपको नज़र क्या आता है? ये रोजनामा जंग में, एक्सप्रेस में, दुनिया में, नवाए वक्त में, द न्यूज़ में, बाकी अखबारात में हर जगह शाया हुआ है। मियाँ नवाज शरीफ साहब की एक बड़ी सी तस्वीर है, तकरीर करते हुए इशारा कर रहे हैं। गोल्डन सा कलर जो आपको 28 के पीछे नजर आ रहा है, 28 मई के पीछे, वो चागी के पहाड़ों का बदला हुआ रंग है। हमारा एक मिसाइल है। ऊपर तस्वीर में आपको शहबाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, फिर उनके साथ चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, उनके साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उनके साथ एयरफोर्स के चीफ और नेवी के चीफ वगैरह, ये नजर आ रहे हैं। तमाम लोग 6 के 6 आपको इस तस्वीर में। जुल्फिकार अली भुट्टो ऊपर मौजूद 6 शख्सियात और मियां नवाज शरीफ के साथ आपको इसमें जुल्फिकार अली भुट्टो भी नजर आ रहे हैं। उस वक्त की खबरों के अक्स लगे हुए हैं। पाकिस्तान ने 5 धमाके कर दिए, रज़्म हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन, और दीगर खबरें हैं। फिर उसके बाद नीचे लिखा हुआ है वो यादगार दिन जब वजीर आजम नवाज शरीफ ने शदीद आलमी दबाव को खातिर में ना लाते हुए भारत के 5 एटमी धमाकों के जवाब में 6 एटमी तजुर्बात करके पाकिस्तान को हमेशा के लिए नाकाबिल तस्खीर बना दिया। वजारत इत्तलात व नशरियात हुकूमत पाकिस्तान का इश्तिहार है। ये इश्तिहार शाया किया गया है। अब इसके बाद अगर आप देखें तो एक इश्तिहार है जो सोशल मीडिया पर आया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वहां बताया है कि यह क्रेडिट है जुल्फिकार अली भुट्टो का। जुल्फिकार अली भुट्टो जिन्होंने पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम शुरू किया, यह उनका क्रेडिट है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक तस्वीर जुल्फिकार अली भुट्टो की, उस वक्त के वजीर आजम की, वो लगाई, एक पैगाम जारी किया, और उस तस्वीर में ना तो अस्करी शख्सियात हैं, ना ही उस तस्वीर में मियां नवाज शरीफ हैं। जो हुकूमत की तस्वीर है उसमें जुल्फिकार अली भुट्टो साहब मौजूद हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से जारी की गई तस्वीर में सिर्फ उनके नाना जुल्फिकार अली भुट्टो, उस वक्त के वजीर आजम, वो मौजूद हैं। फिर मैं देख रहा हूं कि मुल्क भर में मुख्तलिफ जगहों पर आपको आज के दिन के पोस्टर्स, फ्लैग्स, बैनर्स नजर आ रहे हैं जो मकामी हुकूमतों ने लगाए हैं। मकामी हुकूमतों के अलावा ये लगाए गए हैं कुछ दीगर इदारों और शख्सियात की जानिब से। जैसे आप देखिए, अ प्राउड डे फॉर पाकिस्तान, अ प्राउड डे फॉर नेशन, यौम तकबीर, आसिम मुनीर साहब की तस्वीर है, शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तस्वीर है, मियाँ साहब हैं, और मियाँ साहब की तस्वीर के साथ नीचे लिखा हुआ है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन रावलपिंडी। ये रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो फ्लैग्स और बैनर्स लगे हुए हैं ये मकामी इदारों की जानिब से लगाए गए हैं। मुल्क भर में इस तरह की चीज़ें हमें ख़ास तौर पर पंजाब में नज़र आ रही हैं। अच्छी बात है, ये दिन इतना बड़ा दिन है कि इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। पाकिस्तान उन आलमी ताकतों में शामिल हुआ कि जिनके पास जौहरी हथियारों की ताकत है। जब पाकिस्तान शामिल हुआ था तो गालिबन 8वां मुल्क था, भारत शामिल हुआ तो 7वां मुल्क था, और फिर उसके बाद एक मुल्क इस लिस्ट में और शामिल हुआ। ये जो 9 मुल्क हैं इनमें रशिया है, अमेरिका है, चाइना है, फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम है, इंडिया है, पाकिस्तान है, इसराइल है, नॉर्थ कोरिया है। वो मुल्क हैरान कुन तौर पर जापान, जिसके 2 शहरों पर ये एटमी धमाके किए गए और वहां पर लाखों लोग मार दिए गए, करोड़ों उससे मुतासिर हुए हैं, आज तक उसके असरात वहां पर मौजूद हैं। उस जापान ने एटमी ताकत हासिल नहीं की, लेकिन ऐसी ताकत बना वो जापान
کہ آج دنیا اس کا لوہا مانتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے ممالک ہیں کہ جو ہوسٹ کرتے ہیں، نیوکلیئر پاور کو ہوسٹ کرتے ہیں۔ ان ممالک میں کیا شامل ہے؟ اس میں اٹلی شامل ہے، ترکیہ شامل ہے، بیلجیم شامل ہے، 3 جرمنی شامل ہے، 4 نیدرلینڈز اور بیلاروس شامل ہے اس میں۔ تو یہ وہ ممالک ہیں جہاں مختلف طاقتوں کے، خاص طور پر امریکہ کے جو نیوکلیئر ویپنز ہیں ان کو ہوسٹ کرتے ہیں۔ یہ اس وقت کی سچویشن ہے نیوکلیئر پاور ہونے کے حوالے سے۔ پاکستان کے پاس جو نیوکلیئر ویپنز ہیں ان کی تعداد 170، انڈیا کے پاس 180۔ جو نیوکلیئر ویپنز موجود ہیں رشیا کے پاس وہ 5,500 کے قریب ہیں۔ جو نیوکلیئر ویپنز موجود ہیں امریکہ کے پاس وہ 5,270 کے آس پاس ہیں۔ یہ ہمارے سامنے نمبر ہے نیوکلیئر ویپنز کا بھی اور نیوکلیئر طاقتوں کا بھی۔ اب بات اس چیز کی کہ یہ ایٹمی طاقت پاکستان کو بنایا کس نے؟ ہر بار بحث ہوتی ہے، ہر بار نون لیگ آتی ہے۔ جیسے آج میاں نواز شریف صاحب آئے، اور میاں نواز شریف صاحب جو ہر بار چپ رہتے ہیں، ہر وقت چپ رہتے ہیں، انہوں نے آج کے دن کی مبارکباد دی۔ چھوٹا سا پیغام، قوم کو یوم تکبیر مبارک ہو، یہ میاں نواز شریف صاحب کی جانب سے جاری کیا گیا ہے۔ نیچے لوگوں نے مبارکباد بھی دی، ان کے چاہنے والوں نے، اور نیچے لوگوں نے بتایا ہے کہ ایڈے تسی قوم کو مبارکباد ہو۔ یہ میاں صاحب کو جواب دینے والے بھی موجود ہیں۔ اب دیکھیے بات یہ ہے کہ اے کیو خان صاحب کے، مرحوم ڈاکٹر اے کیو خان صاحب کے بیانات موجود ہیں کہ میاں صاحب نے کچھ نہیں کیا، یہ پٹاخہ چلانے کے قابل نہیں تھے۔ یہ بیانات ٹیلی ویژن پروگرامز میں کم از کم 4 سے 5 بار ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ سب بیانات ڈاکٹر اے کیو خان صاحب کے موجود ہیں، آن ریکارڈ موجود ہیں۔ اب یہ چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اب یہ کہیں جا بھی نہیں سکتے، تو میاں صاحب کسی قابل نہیں تھے، یہ بیانات موجود ہیں۔ گوہر ایوب صاحب میاں صاحب کے اپنے وزیر خارجہ رہے، ان کے قابل اعتماد ساتھیوں میں شامل تھے۔ گوہر ایوب صاحب نے یہ کہا تھا کہ اس دن جب پاکستان کو ایٹمی دھماکے کرنے تھے، جب وہ پہنچے وہاں جہاں میاں صاحب موجود تھے، شہباز شریف صاحب موجود تھے، تو شہباز شریف صاحب نے بتایا کہ میاں صاحب بل کلنٹن سے بات کر رہے ہیں۔ جو میاں صاحب کہتے ہیں نا، ہمیں $5 ارب کی آفر تھی، $5 ارب کی، تو میاں صاحب بل کلنٹن سے بات کر رہے ہیں، پاکستان کو اچھا پیکج مل گیا تو ہم ایٹمی دھماکے نہیں کریں گے۔ یہ گوہر ایوب صاحب آن ریکارڈ بتاتے ہیں، ان کے بیانات موجود ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں یہ باتیں بتانے والوں میں اللہ بخش مجید نظامی صاحب، نوائے وقت گروپ کے، نظریہ پاکستان فاؤنڈیشن کے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو میاں صاحب کو کہا کہ میاں صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ دباؤ قبول کر رہے ہیں، یہ دھماکے کرنے پڑیں گے۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے نا آج کے اشتہار میں بھی ہے کہ شدید عالمی دباؤ کے باوجود میاں نواز شریف صاحب جو تھے وہ ڈٹ گئے اور انہوں نے کہا پاکستان ایٹمی دھماکے کرے گا۔ اس وقت کے بڑے بڑے نام یہ بتاتے ہیں کہ میاں صاحب تیار نہیں تھے ایٹمی دھماکے کرنے کے لیے۔ یہ ایٹمی دھماکے ڈاکٹر اے کیو خان نے، یہ ایٹمی دھماکے میاں صاحب کی کیبنٹ میں بعض لوگوں نے، اس کے بعد مجید نظامی جیسے لوگوں نے، ان لوگوں نے کروائے میاں صاحب پہ دباؤ ڈال کر۔ چلیے میں ان تمام باتوں کو کہتا ہوں چھوڑ دیجیے، اب ایک حقیقت دیکھیے کہ ہم کتنے محسن کش ہیں۔ ہمارے ہاں کیا کیا گیا ہے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے قوم کو ناقابل تسخیر بنایا۔ یعنی وہ میاں صاحب کا مذاق اڑانے والے نوجوان موجود ہیں نا، جو کہتے ہیں کہ میاں صاحب چوڑیاں کس رہے تھے ایٹم بم کی، ایسے لوگ موجود ہیں۔ تو آپ ان تمام باتوں کو چھوڑیں۔ ڈاکٹر اے کیو خان کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ ارشد شریف شہید نے وہ جو ویڈیو پلے کی تھی جہاں ڈاکٹر اے کیو خان بیٹھ کر پی ٹی وی کے ان لوگوں سے جو ان کا وہ اعترافی بیان چلانے کے لیے بیٹھے ہوتے ٹی وی پر، جب پرویز مشرف ڈکٹیٹر وہ یہ کروا رہا تھا کہ ہم یہ بتائیں گے کہ یہ مجرم ہے، ڈاکٹر اے کیو خان دنیا کی نظر میں مجرم ہے اور یہ اعتراف جرم کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے کہ اس نے کیا کیا تھا، اور وہ پوری قوم کے سامنے آیا، ہم نے سرکاری ٹی وی پر ریکارڈ کر کے چلوایا، اور ڈاکٹر اے کیو خان کو اس کے بعد ہم نے نظر بند رکھا۔ اس قوم کے لوگوں کے محسن کو اس قوم کے سامنے نظر بند رکھا گیا۔ وہ خود کہتے تھے گزر تو خیر گئی ہے تیری حیات قدیر، ستم ظریف مگر کوفیوں میں گزری ہے، ستم ظریف مگر کوفیوں میں گزری ہے۔ کوفی کون ہے؟ میں اور آپ جانتے نہیں ہیں کوفی کون ہے۔ جب ان کے بارے میں پڑھتے ہیں، یوٹیوب پر ڈاکیومنٹریز دیکھتے ہیں اور انہوں نے کیا کیا تھا، تو سر شرم سے جھک نہیں جاتے۔ اپنے اسلاف کے ساتھ، خانوادہ رسول کے ساتھ جو ہم نے کیا ہے اس پر، اس وقت کے لوگوں پر، ان کوفیوں پر لعنت بھیج کر
ہمیں انتہائی درجے کا افسوس نہیں ہوتا کہ کیا کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے ساتھ. یہ کوفیوں کا کردار تھا. تو ڈاکٹر ایکیو خان کہتے ہیں ستم ظریف مگر کوفیوں میں گزری ہے. تو اس قوم کے محسن کے ساتھ ہم نے یہ کیا. ڈاکٹر سمر مبارک مند صاحب موجود ہیں جن کے بارے میں کہا ہے نہیں جی سمر مبارک مند صاحب سے پوچھ لیں کہ ایٹمی دھماکے کس نے کیے. وہ کہتے ہیں ہم نیوکلیئر پاور کے لیے یعنی پر امن یوز کے لیے اس کے بجلی بنانے جا رہے تھے. احسن اقبال صاحب سے کہا کہ ہمیں یہ ریسورسز چاہیے, سستی بجلی 7 روپے فی یونٹ والی قوم کو ملے گی, یہ کام کر دیجئے. احسن اقبال صاحب نے ہمیں جو فنڈز تھوڑے بہت مل رہے تھے وہ بھی بند کروا دیے. کیوں؟ کیونکہ میاں صاحب اور ان کے ویژن کے مطابق ہمیں قوم کو دینے تھے وہ آئی پی پیز جو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے میاں صاحب نے دیے تھے, مزید دینے تھے, معاہدے کرنے تھے, ایسے معاہدے کہ جن میں بجلی بناؤ نہ بناؤ پیسے ملیں گے. پیسے کس میں ملیں گے؟ ڈالر میں ملیں گے. یہ ہم نے طے کیا تھا. اور یہ طے کرتے وقت ہم نے یہ بھی طے کیا کہ سب تمہارا بجلی بناؤ گے نہیں بناؤ گے, پلانٹس لگانے کے لیے مالی مدد بھی ملے گی, سب کچھ ہوگا. اور ہم نے ایسی لعنت قوم کے اوپر مسلط کر دی کہ آج تک قوم اس کو بھگت رہی ہے. یہ جو گردشی قرضہ ہے اس کا بوجھ قوم بھگت رہی ہے. اور پھر کریڈٹ کیا لیا جاتا ہے؟ میاں صاحب نے اندھیرے ختم کر دیے. آج ان کی اپنی حکومت کہتی ہے کہ یہ جو بجلی گھر ہیں فیول سے چلنے والے یہ ماحول دوست نہیں ہے. کون لایا تھا؟ یہ جو بجلی گھر ہیں یہ اتنی مہنگی بجلی بناتے ہیں, کون لایا تھا؟ یہ جو بجلی گھر ہیں ان کو کیپیسٹی چارجز دیے جاتے ہیں, کون لایا تھا؟ یہی لوگ لائے تھے دونوں. پھر اس کے بعد ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ اب ہم ان سے نئے معاہدے کر رہے ہیں. آپ لوگوں نے ڈالر میں پیمنٹ کا معاہدہ کیا تھا. جب یہ معاہدے کیے گئے نا, بے نظیر بھٹو کا دور, نواز شریف کا دور, ان چیزوں کو دیکھیں تو 70-75 روپے سے کام شروع ہوا تھا. 100 روپے تک یہ کام گیا تھا ڈالر کی قیمت. پھر اس کے بعد ڈالر کی قیمت کہاں گئی؟ اگر آج ڈالر کا جو ریٹ ہے 280-81 روپے کا, اس ریٹ پر ہمیں بجلی مل رہی ہوتی تو وہ مڈل کلاس کا آدمی جو لاکھ روپیہ بل دیتا ہے وہ 2 لاکھ روپے اور پھر آج کے حساب سے ٹیکس وغیرہ بلا لے تو شاید 2.5 لاکھ روپے بل دینے پر مجبور ہوتا. کیا حالت ہوتی ہے اس کی؟ تو یہ میاں نواز شریف صاحب کا یہ بھی تحفہ ہے. اور اس چیز کا استعمال, پرامن استعمال ہم کتنا کر پائے, اس سوال کا جواب قوم کو کوئی دینے کے قابل ہے؟ محسنوں کے ساتھ تو ہم نے ان کو مجرم بنا کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا. تو بات یہ ہے کہ اس نیوکلیئر پاور کے حوالے سے اگر ہم حقیقی بات کریں تو پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے نا, جو بھٹو کے دور میں شروع ہوا وہ چلا, وہ ضیاء الحق کے دور میں بھی چلتا رہا, وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے, نواز شریف کے, پرویز مشرف کے, اس کے بعد باقی ادوار میں چلا. اور ہم نے آہستہ آہستہ اپنی کیپیسٹی بڑھائی ہے. اس کا کریڈٹ ذوالفقار علی بھٹو ہی نہیں, ان کے ساتھ موجود اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ, ان کے ساتھ موجود سائنسدانوں کی اس وقت کی ٹیم, اور پھر اس پر کام کرنے والے پاکستان کے تمام لوگ, جن میں سائنسدان بھی شامل ہیں, پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی شامل ہیں, پاکستان کے عوام سب سے بڑھ کر شامل ہیں کیونکہ تمام چیزوں کا برڈن ان پر آیا ہے, وہ بھی شامل ہیں. یہ سب نے مل کر کیا, وگرنہ یہ نہیں ہو سکتا تھا. تو اس کا کریڈٹ میاں نواز شریف کو دے دینا, ذوالفقار علی بھٹو کو دے دینا, ڈاکٹر ایکیو خان کو مجرم بنا کر قوم کے سامنے پیش کر دینا, اور کس کی جانب سے؟ ڈکٹیٹر مشرف کی جانب سے. یہ زیادتی کی گئی ہے, اور یہ زیادتی ہمیشہ ہوتی ہے, آج کے اخبارات میں ہو رہی ہے, آئندہ بھی ہوگی. تو یہ زیادتی کا سلسلہ ہمارے ہاں بند ہونا چاہیے, لیکن یہ زیادتی ہمارے ہاں طاقتور کرتے ہیں. کہاں ہے آج پرویز مشرف؟ کیا وہ عزت جو ڈاکٹر ایکیو خان کو ملتی ہے وہ عزت کیا پرویز مشرف کو ملتی ہے؟ نہیں ملتی, ظاہر ہے کہ نہیں ملتی. کیا وہ عزت جو ذوالفقار علی بھٹو کو ملتی ہے کیا وہ ضیاء الحق کو ملتی ہے؟ نہیں ملتی. تو تاریخ اپنا جب فیصلہ سناتی ہے انتہائی بے رحمی کے ساتھ سناتی ہے. تاریخ جب کسی کو مجرم بتاتی ہے تو پھر سب بھول جاتے ہیں کہ کس نے کیا کیا تھا. ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف بھی بات کرنے والے ہمارے یہاں موجود ہیں, لیکن ایک جملہ بڑا مشہور, بڑا زبردست تھا کہ بھٹو نے کچھ جرائم کیے ہوں گے, کچھ غلطیاں کی ہوں گی, انسان سے ہوتی ہیں اور حالات کرواتے ہیں, مگر بھٹو نے اڑ کے جب جان دے دی تو پھر بھٹو کے خلاف ہونے والی تمام باتیں دم توڑ گئیں. آج عمران خان کے دور میں ہونے والی غلطیاں کیا لوگوں کو یاد ہیں؟ نہیں. لیکن عمران خان جس طرح سے ڈٹ گیا ہے
تو عمران خان ہے، عمران خان کے علاوہ کچھ ہے نہیں اس ملک میں اس وقت بات کرنے کو۔ یوم تکبیر پر بھی میاں نواز شریف کی بھی درگت بنائی جا رہی ہے، باقی لوگوں کی بھی ایسی کی تیسی کی جا رہی ہے۔ عمران خان جس کا شاید اس ایٹامک پروگرام میں برائے نام کردار ہوگا، نہیں ہوگا، اس کی حکومت کے دنوں میں ممکن ہے کچھ نہیں ہوگا، لیکن آج کے دن بھی اگر کوئی ایک شخص جس پر بات کی جاتی ہے وہ ہے عمران خان۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں تاریخ کا فیصلہ بڑا بے رحم ہوتا ہے، یاد رکھتے ہیں لوگ، جب لوگ فیصلہ کرتے ہیں، تاریخ فیصلہ کرتی ہے، عوام جانتے ہیں، تو پھر غاصب کو بھول جاتے ہیں، ظلم کرنے والے کو بھول جاتے ہیں، ہیرو کو یاد رکھا جاتا ہے، بہادر کو یاد رکھا جاتا ہے، ڈٹ جانے والے کو یاد رکھا جاتا ہے۔ وہ میاں نواز شریف جو اپنی حکومت 3 بار گنوا چکا تھا، اسے کوئی یاد کیوں نہیں رکھتا؟ کیونکہ لڑا اور لڑنے کے بعد ہر بار بھاگ گیا، تو اس لیے میاں نواز شریف کو کوئی یاد رکھنے والا موجود نہیں ہے۔ ہاں، آج عمران خان کی بات کی جاتی ہے، اس کے مخالفین بھی کہتے ہیں امید نہیں تھی ہمیں کہ ایسے ڈٹ جائے گا، اس کے مخالفین بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ہے عمران خان، یہ آج کے دن کی کہانی ہے۔ آپ ایک اور چیز دیکھیے، یہ میونسپل کارپوریشن راولپنڈی کا جو اشتہار ہے نا، اس اشتہار کو دیکھیے، اور پھر اس کے بعد جو الیکشن ہو رہا ہے سمبڑیال میں، سمبڑیال کی اس الیکشن کو دیکھیے تو آپ کو نظر کیا آتا ہے؟ وہاں پر جو خاتون امیدوار ہیں وہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر، فیلڈ مارشل کی تصویر لگا کر بیٹھی ہوئی ہیں، اوپر بنیان مرصوص لکھا ہوا ہے۔ ایسے جیتنا چاہتی ہے مسلم لیگ نون الیکشن، ایسے آگے بڑھنا چاہتی ہے، ایسے آگے بڑھنے پر تف ہے۔ یعنی میاں نواز شریف کی ووٹ کو عزت دو کی جو پالیسی تھی وہ ان کی جماعت نے، جس طرح کوئی آدمی سگریٹ پیتا ہے نا، اور سگریٹ پینے کے بعد آخر میں بچا ہوا حصہ زمین پر گراتا ہے، اس کے اوپر پاؤں رکھتا ہے اور مسل دیتا ہے، تھوڑی دیر پہلے وہ اسے ہونٹوں سے لگا رہا تھا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ اسے جوتوں کے نیچے رگڑ کر سائڈ پہ کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ میاں نواز شریف کی ووٹ کو عزت دو کی پالیسی، جس کو یہ لوگ چومتے تھے، اب اس پالیسی کو ان لوگوں نے اپنے جوتوں کے نیچے رگڑ دیا ہے اور بوٹوں کے نیچے رگڑ دیا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو۔